बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं बशारत लोधी। आज फर्स्ट एपिसोड है लाइव विद बशारत लोधी, करंट अफेयर का टॉक शो। इंशाल्लाह हर जुमेरात और फ्राइडे को 7 बजे पेश किया जाया करेगा। आज हम बात करेंगे वही जिस पर इंटरनेशनल मीडिया में बात कर रहा है, और हमारे गुजरात का जो मीडिया है मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है यहाँ से। और ये बड़ा दिलखराश वाक़या जो यूनान कश्ती हादसा है, ये इसमें किन किन का क्या क्या रोल है, कौन ज़िम्मेदार है, इस पर भी बात हो रही है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी पंजाब जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बशारत लोधी साहब आपका भी कि आपने हमें इस वक्त दिलखराश साने के हवाले से अपनी बात जो है वो अपने पाकिस्तानी भाइयों से कहने का मौका फराहम किया। डॉक्टर साहब, गुजरात की फ़ज़ा सोगवार है, सैकड़ों ख़ानदान इस वक्त गम से नडाल हैं, और नई नई स्टोरीज़ आ रही हैं, और हर स्टोरी दर्दअंगेज़ है, दर्दनाक स्टोरी है। लवाहिकीन का जो उनसे जब पूछा जाता है तो वो बड़ी मुश्किलात से जायदादें फ़रोख्त करके अपने बच्चों को भिजवाया, लेकिन वो बच्चे समंदर की लहरों की नज़र हो गए। इस सारी सूरत हाल में गुजरात का मीडिया तो बड़ा वाइब्रेंट नज़र आता है, और रिपोर्ट हो रही है पिछले 8 दिन से इसकी क्या होता है जनाब साहब? जी, ये जो यूनान के अंदर कश्ती का सान्या हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान से गुजरात, खास मंडी बहाउद्दीन और आज़ाद कश्मीर से सैकड़ों नौजवान जो है उन्होंने जाम शहादत किया है, वो समुंदर की बेरहम लहरों की नज़र हो गए हैं। यकीनन इससे सिर्फ गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और कश्मीर पूरा पाकिस्तान बाहर बेटे होते हैं। और ये जो इंसानी स्मगलर हैं, ये इतने बेरहम है कि लोगों से बात कुछ करते हैं और अमल के मैदान के अंदर कुछ करते हैं। और इस साने के अंदर भी ये बात सामने आई कि नौजवानों को बाई फोर्स जो है वो मजबूर किया गया बड़ी तादाद में कश्ती में सवार होने में और उसके निचले खानों के अंदर जाने में। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी नकलो हरकत पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की एजेंसियों की नज़र से क्यों ओझल रहती है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े के जो मुजरम है उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, उन्हें करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें इबरत का निशान बनना चाहिए। सच्ची बात नहीं है कि बच्चों की तस्वीरें और देखी नहीं जाती है, और एक साने के लिए इस पर न्याय जाता है। जब तक हम इसका तदारक नहीं करेंगे, सजाएं नहीं देंगे, इस कल उसको अपने किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, इस तरह से न्याय को नहीं रोका जाता। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये शायद उन जिम्मेदारों के नज़र से ओझल है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये कोलियन के साथ या मिली भगत के साथ होता है। आपकी क्या टेक है? क्या ये FIA या जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं ये बेखबर होती हैं, या ये मिली भगत का नतीजा होता है? ये वैसे तो पूरी तरह बाखबर होती है, एक एक चीज़ से इनको पता होता है कि कौन से इलाके के अंदर एजेंट का कौन सा एजेंट है, लेकिन जाहिर है कि इनको इनका हिस्सा मिल जाता है और इसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं करते। डॉक्टर साहब, क्या ये अनदर स्टोरी होगा? मैं इस पर ये बात भी कहना चाहता हूँ। देखिए कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की एजेंसियाँ बड़ी मुतहर्रिक है, उनको एक एक चीज़ का पेशगी बिल्म होता है। लेकिन अगर 600 के करीब नौजवान जो है, 600 में हम 400 पाकिस्तानी कर लेते हैं, 400 पाकिस्तानी नौजवान यहाँ से मुख्तलिफ शहरों इलाकों से हिजरत करके गए और 4-6 महीने पाकिस्तान उन्होंने छोड़ा, और फिर वहाँ भी पाकिस्तानी के हवाले हुए, और वो जो वालिदैन की कहानियाँ हैं, किसी ने 25 लाख दिए और वहाँ फिर मजीद 12 लाख का मुतालबा किया जाता रहा। ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर इसके साथ जुड़ी हुई है, और मैं नहीं समझता कि कोई काम सिर्फ गुजरात के अंदर बैठ के, मंडी बहाउद्दीन के अंदर क्या बैठ के कर सकता है। हर सतह पर राब्ते और तल्लुकात भी होते हैं,
لیکن ان کی مال جمع کرنے کی ہوس اور مال بٹورنے کی ہوس اتنی ہوتی ہے کہ یہ ان کی آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے، کوئی رحم ان کو نہیں آتا، کوئی رشتہ ناتا اور کوئی انسانی ہمدردی یاد نہیں ہوتا. ابھی آپ نے بھی اسٹوری سنی ہوگی بچوں کی جو بچ گئے خوش قسمتی سے، اور انہوں نے ساری صورتحال بیان کی ہے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جو لوگ ان کی مدد کو بذائے بنائے تھے، جو بوٹس آئی تھی اور وہ جو لیکن انہوں نے بھی یہ تنقید رہی کہ سارے فیملی کو بینچز میں نہیں بٹھایا جاتا. اور یہ بھی ایک سوال تھا کہ کیوں نہیں بٹھایا جاتا. اس کی بھی ایک وجہ ہے. دیکھیں آپ نے کیسز سپریم کورٹ میں جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہم یہ سمجھیں، کیونکہ اہل گجرات کے لیے یہ کوئی نئی سٹوری نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے لیے یہ یقیناً ایک بڑی سٹوری ہے. اس پہ BBC CNN سارے بڑے نشریاتی اداروں نے اس پہ سٹوریز کی ہیں، اور پہلی دفعہ ایسا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک یوم سوگ بھی منایا ہے. گریس میں تو اس پہ 3 دن کا سوگ ہوا ہے. لیکن کیا یہ بڑی سٹوری اس لیے ہے کہ اس میں سینکڑوں نوجوان شہید ہوئے ہیں اور اب تک کئی مسنگ ہیں. یہاں ایک بڑے پیمانے پر DNA پروفائلنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ایک اندر سٹوری ثابت ہوگا؟ کیا کوئی آپ کو صورت نظر آتی ہے کہ کوئی بہتری پیدا ہوگی؟ کیونکہ یہاں گجرات میں ایک ٹرینڈ تو بہرحال موجود ہے باہر بیرون ملک جانے کا. دیکھیے لطف صاحب، بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا ہاضمہ بھی بڑا مضبوط ہے. ہمارے لوگ صالحات کو بولنے کو بھی عادی ہے، اور اس کے بعد سب سے ستم ظریفی کی بات تو یہ ہے کہ ہم ان اداروں کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حکمرانوں کو بھی ٹھہراتے ہیں. لیکن میں ایک بات تو والدین سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جگر کے ٹکڑے، آپ اپنے فونوں کو ان بے رحم ایجنٹوں کے سپرد کیوں کرتے ہیں؟ جتنے وسائل آپ نے ان کو دیے ہیں، اگر اتنے وسائل پاکستان کے اندر دستیاب ہوں بچوں کو، اور کوئی فرد کوئی ادارہ ان کو ایجوکیٹ کرے اور انہیں بتائے کہ مالٹا کے جزیروں کے اندر یا کھلے آسمان کے نیچے جب لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جانے والے تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے والدین کے جگر جو ہیں، ان کے ٹکڑے جب جدا ہوتے ہیں تو اس کا اندازہ جو ہے ان والدین نہیں کو سکتا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر بین ملک جانا ہے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ سے رقم مقامی کرتے ہیں. بھائی یہ سفر سے محفوظ سفر ہوتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہاں ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں اور ان کے دکھ کے اندر بھی شریک ہیں. لیکن ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ گائیڈ کرنا چاہیے کہ اس طرح رسک نہیں لینا چاہیے، اس کے اندر ان کی جانچ کی جائے. اب ایک بچے کے والد کی گفتگو میں سن رہا تھا، اس کا ایک بھائی معذور ہے، وہ باپ کی گود کے اندر ہے، اور دوسرا بیٹا جو تندرست تھا وہ مکان بیچنے کے بعد جو ہے وہ چلا گیا. اب تندرست تھا وہ کی والدی کے اندر چلا گیا، اور جو بیمار ہے وہ باپ کی گود کے اندر پڑا ہے. اسی طرح اس کے بھائی بتا رہے تھے کہ میرے بھائی نے ہم سے وہاں وہ تقسیم کیے، وہ 25 لاکھ جمع کیے، اور اس نے ایجنٹ کا نام بھی بتایا، اس کے گھر کا نام بھی بتایا، آگے اس کے ذریعے ہم نے یہ سارے معاملات کی. میں سمجھتا ہوں کہ رئیس صاحب جب ان عدالتوں کے نام موجود ہیں، ان کے گاؤں کے نام موجود ہیں، ساری تفصیلات موجود ہیں، پھر ہمارے اداروں کو حرکت کے اندر بھی ہونا چاہیے اور اس ٹیسٹ کے ہونا چاہیے تاکہ اس کی روشنی کے اندر دونوں کلچر ہیں ان کو اقدام تک پہنچایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا حیرت کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی بڑا احتجاج یا نہیں کیا. بیانات کی حد تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکل اخبارات میں یہ آ رہے ہیں، لیکن کوئی بڑا احتجاج سامنے میں نہیں آیا. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ سو کی فضا ہے، لوگوں کے دل زخمی ہیں. مجھے جناب سراج الحق صاحب کی کال آئی جس دن یہ ثانیہ اور سے 2 دن بعد. انہوں نے کہا کہ میں گجرات آنا چاہتا ہوں، ان والدین کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا ہوں. جب ہم نے جن مقامات پر نور جمال کے اندر نوجوانوں کی تعداد زیادہ شہادت پہ مرتبہ فائز ہوئی، اسی طرح گولے کی ہے، قاسم آباد ہے، تو ہم نے ان کے گھروں میں ہمارے بچے اللہ کی مدد سے سلامت ہے. ابھی انہوں نے اس کو بہت ذہنی طور پر قبول بھی نہیں کیا تھا اور اس کا اعلان کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. تو ان حالات کے اندر جب شوق کی فضا موجود ہو
ورثاء جو ہیں وہ بھی غیر یقینی کیفیت کے اندر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر کسی احتجاج کے لیے جانا یہ قبل از وقت بات بھی تھی، چونکہ لوگ کو سور کیفیت کے اندر اب نکل سکے ہیں نہ اس وقت نکلے ہیں، تو یہ ایک اپنی چیز نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ احتجاج سے بڑھ کر عملی اقدامات کی طرف آنا چاہیے، اور ہر جماعت کو پارلیمان کے باہر بھی اس احتجاج کی بھی اسٹارٹ کرنا چاہیے، اور متعلقہ اداروں کو بھی واقف کرنا چاہیے، انہیں خبردار کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے جگر کے گوشے ان سمندر کی نہروں کی نظر ہوئے ہیں وہ تو یقیناً اس احتجاج میں نہیں جائیں گے، اور سیاسی پارٹیوں کے کارکن ضرور اس میں شریک ہوں گے، اور وہ اسٹریس کریں اور وہ مطالبہ کریں حکومت پاکستان سے کہ ایک تو ایسا میکانزم ہو جس میں یہ کم از کم ایجنسیاں، حکومتی ایجنسیاں کی سرپرستی نہ کریں ان ایجنٹس کی، اور ان پر پراپر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ایک دفعہ کامب آپریشن ہونا چاہیے، ان کو پکڑ دکڑ ہونی چاہیے، ان کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان لواحقین کی کمپنسیشن ہونی چاہیے، جن کے نوجوان بیٹے چلے گئے ہیں، وہ ظاہر ہے بہت مشکل حالات میں انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو دیے ہیں، ان کی کمپنسیشن ہو، اور ان ایجنٹوں سے پیسے واپس لے کر بھی حکومت پاکستان کو ان کو دلوانے چاہیے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ حکومت پاکستان کو اپنے خزانے سے بھی ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہر سانے پر بچوں کو سینے سے لگاتی ہے اور ان کی دادرسی کرتی ہے۔ ریاست کو اپنے خزانے سے بھی ان کے ساتھ کمپنسیشن کرنی چاہیے، اور ان ایجنٹوں کے پیٹ سے پیسے نکلوا کر والدین کے حوالے کرنے چاہیے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ سارے لوگ اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ انسانی لاش بھی برداشت کر لیں اور مالی نقصان جو ہے اس کو بھی برداشت کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات بڑی درست ہے، آپ کا مشورہ بھی صاحب ہے کہ ایجنٹوں سے بھی پیسے لینے چاہیے، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں جو ہے اس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اور حکومت کے خزانے سے آپ دیکھیے نا، یہ 2 سالیات اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک طرف 25-30 لاکھ روپے دے کر کرنا چھوٹے بہن بھائی کا علاج کرانا چاہتے تھے، اپنے گھر کے اندر خوشحالی لانا چاہتے تھے، بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتے تھے، اور ایک واقعہ اور ہے، جو پاکستان کی بزنس کی زمین کے بڑے نام وہ اس ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے 7.5 کروڑ روپے کا ٹکٹ لے کر چلے گئے، وہ ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ 2 افراد ایسے ہیں جو 15 کروڑ روپے دے کر موت کی وادی کے اندر کے قریب پہنچے ہیں، اور باقی سینکڑوں نوجوان ہیں جو بہتر مستقبل کے لیے ایک خوبصورت خواب کی تعبیر کے لیے اپنے گھر کے اندر خوشحالی لانے کے لیے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور ان کے ورثاء کو معاوضہ بھی دیں، اور ان کے بچوں کے ڈیڈ باڈی لانے کے لیے بھارتی سطح پر بہت ریپڈ اقدام کرنے چاہیے، تاکہ والدین اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کر سکیں، ان کے دل کو کرنا تھا۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، امین جماعت اسلامی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بڑے شارٹ نوٹس میں وقت دیا، ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ یہ تھا آج کا لائیو بشارت لودھی۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو اور کل بھی انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک بشارت لودھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔